बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। मैं आपको उर्दू के लेक्चर नंबर 16 में खुशामदीद कहती हूँ। सबक की तरफ जाने से पहले साबिक़ा मालूमात पर एक नज़र। बेटा, ग्रामर उर्दू ज़बान को सीखने, पढ़ने और लिखने के लिए ग्रामर की ज़रूरत होती है। ग्रामर क्या है? ज़बान के उसूल और कवायद को ग्रामर कहते हैं। ये मैं आपको पिछली लेसन में भी बता चुकी हूँ। ठीक है, तो बेटा उर्दू ज़बान को सीखने, पढ़ने और लिखने की इब्तिदा जो है वो हरूफ तहज्जी से हुई। ठीक है, हरूफ तहज्जी कितने हैं? 37 हैं। और जब इसमें दो चश्मी हा मिलाई जाए तो ये कितने बनते हैं? 52 बनते हैं। ठीक है, हरूफ तहज्जी जब हर्फ अलिफ हर्फ बा हर्फ, ठीक है, मगर जब बहुत से होंगे तो क्या होंगे? हरूफ। और हरूफ को जब मिलाकर लिखा जाता है तो लफ्ज़ बनता है। इसी तरह लफ्ज़ को जब मिला के लिखा जाए तो अल्फाज बनते हैं। लफ्ज़ों से अल्फाज बनते हैं और अल्फाज से क्या बनता है? जुमला। ठीक है, और जुमला और कलमा। ठीक है, अल्फाज से कलमा बनता है। फिर कलमे की दो इकसाम हैं। कलमा बामानी लफ्ज़ को कहते हैं और महमल जो है बेमानी लफ्ज़। जिस तरह पकड़ धक्कड़, धक्कड़ क्या है? बेमानी लफ्ज़ है और पकड़ क्या है? बामानी लफ्ज़, तो वो क्या है? कलमा। इसी तरह कलमे की इकसाम है। ठीक है, और इस कलमे की इकसाम फिर आगे। तो बेटा कलमे की इकसाम कौन कौन सी हैं? इस्म, फ़ेल और हर्फ। ठीक है, पिछले लेसन में आपको बता चुकी हूँ। इस्म नाम, फ़ेल काम और हर्फ जब दो इस्मों और दो फ़ेलों को आपस में मिलाता है। ठीक है, तो आज हम इस्म की इकसाम बनावट के लिहाज से, आज का हमारा उन्वान क्या है ग्रामर का? इस्म की इकसाम बनावट के लिहाज से। बेटा इस्म की इकसाम मानी के लिहाज से भी होती हैं, इस्म की इकसाम जिन्स के लिहाज से भी होती हैं, इस्म की इकसाम तादाद के लिहाज से भी होती हैं, मगर आज जो हमारा उन्वान है वो है इस्म की इकसाम बनावट के लिहाज से। तो इस्म की इकसाम बनावट के लिहाज से कितनी है? 3। इसमें जामिद यानी ठोस नाम, इसमें मस्दर यानी इसमें मस्दर और इसमें मश्तक। ठीक है, तो इसमें जामिद यानी ठोस नाम, इसमें मस्दर। ये मैं आपको सिर्फ इसके लुग़वी मानी बता रही हूँ। ठीक है, जब मैं इसकी तारीफ़ बताऊँगी तो मुकम्मल आपको समझ आएगी। इसमें मस्दर यानी निकलने की जगह, और इसमें मश्तक क्या है? मश्तक किसे कहते हैं? निकला हुआ। ठीक है, अब हम आते हैं इनकी तारीफ़ की तरफ। तो बेटा सबसे पहले हम इसमें जामिद को समझते हैं। इसमें जामिद क्या है? इसमें जामिद वो इस्म है जो ना किसी काम का नाम हो, ना खुद किसी मस्दर से बना हो, और ना ही उससे और कलमे बन सकते हों। यानी इसमें जामिद वो होता है जो ना तो किसी किस से बना हो, किसी इस्म से बना हो, ना उससे कोई इस्म बने। ठीक है, यानी वो इस्म होता है जो ना किसी काम का नाम होता है और ना खुद किसी मस्दर से बना हुआ होता है और ना उससे कोई कलमा बन सकता है। कैसे? जैसे मसलन पत्थर, चूना, मेज़, किताब, कलम वगैरह। ठीक है, पत्थर देख लें, चूना देख लें, अब इनसे तो कोई नाम नहीं बन सकते और ना ये किसी नाम से बने हुए हैं, बल्कि ये तो एक चीज़ है जिसके ये नाम है। ठीक है, तो ये नाम जो है ना इनसे कोई नाम बन सकते हैं और ना ये किसी नाम से बने हैं। तो ये क्या है? इसमें जामिद है। फिर आगे देखें, इसमें मस्दर। बेटा इसमें मस्दर वो इस्म होता है जो किसी काम के नाम को ज़माने के ताल्लुक़ के बग़ैर ज़ाहिर करे। कैसे? यानी कि जो किसी काम को ज़ाहिर करे मगर उसमें ज़माने का ताल्लुक़ ना पाया जाए। ज़माने का ताल्लुक़ कैसे ना पाया जाए? यानी था, थी, थे, गा, गे, गी, इस तरह का ताल्लुक़, या है, इस तरह का ताल्लुक़ ना पाया जाए। जैसे लिखना है, लिखा गया ना हो। ठीक है, लिखा हुआ ना हो। ठीक है, इस तरह का ताल्लुक़, ज़माने का ताल्लुक़ ना पाया जाए जो किसी काम का नाम हो। ऐसे इस्म खुद किसी कलमे से नहीं बनते। ऐसे इस्म खुद तो किसी कलमे से नहीं बनते। मैंने आपसे कहा है ना, निकलने की जगह इससे मज़ीद जो इस्म बनते हैं, लेकिन इनसे बहुत से कलमे बनते हैं। ये खुद तो किसी से नहीं बनते मगर इससे बहुत से कलमे बनते हैं।
اور ان اسموں کی پہچان کیا ہوتی ہے، اس میں مصدر کی پہچان کیا ہوتی ہے، اس کے آخر میں نا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ نا. اب چند مثالیں دی گئی ہیں، آپ دیکھیں سب کے آخر میں نا آتا ہے. اور اس کی بیٹا ایک پہچان یہ بھی ہے کہ اگر اس کے آگے سے نا ہٹا دیا جائے تو حکم کا صیغہ بن جاتا ہے، جیسے کوئی کسی کو حکم دے رہا ہے. اب پہلے ہم اس کی مثالیں پڑھتے ہیں، پھر ہم نا کو ہٹا کے پھر حکم کا صیغہ دیکھتے ہیں بنتا ہے کہ نہیں بنتا. دیکھیں لکھنا، لکھنا نون ہٹا دیا تو لکھ، ہم حکم دے رہے ہیں نا کہ لکھ، تو یہ کیا ہے؟ مصدر ہے. اس کے آخر میں کیا آ رہا ہے؟ نا. لکھنا، سمجھنا، سکھانا، تیرنا، اڑنا، دھونا، کھانا، پینا وغیرہ، یہ سارے کیا ہیں؟ کام کے نام ہیں. کام کے نام ہے نا، مگر یہ کسی زمانے کو ظاہر نہیں کر رہے ہیں. یعنی اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ لکھا تھا، لکھا ہے یا لکھا جائے گا، اس طرح کا کوئی زمانہ نہیں ظاہر ہو رہا. ٹھیک ہے. اور اس میں مصدر کی پہچان کیا ہے؟ اس کے آخر میں کیا آتا ہے؟ نا. بیٹا آگے دیکھیں اسم مشتق. اب دیکھیں اسم مشتق وہ اسم ہے جو کسی مصدر سے بنا ہو، یعنی اس سے نکلا، یہ کسی سے نکلا ہو. ٹھیک ہے. کس سے؟ مصدر سے. کس سے؟ مصدر سے. مثلا اب دیکھیں پکڑنا کیا ہے؟ اسم مصدر. کیسے اسم مصدر ہے؟ کیونکہ یہ کام کا نام ہے اور اس کے آخر میں نا آتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اسم مصدر ہے. تو پکڑنا سے پکڑ یا پکڑنے والا وغیرہ، یا لکھنا سے لکھائی یا لکھنے والا. ٹھیک ہے. یا لکھا ہوا، تو یہ کیا ہے؟ اسم مشتق ہے. یہ کیا ہے؟ اسم مشتق ہے. اب کچھ مثالیں دی گئی ہیں، تو سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا اسم جامد، یعنی جو خود تو کسی اسم سے نہیں بنتا اور نہ اس سے کوئی اسم بنتا ہے. ٹھیک ہے. اس سے بھی کوئی کلمہ نہیں بنتا اور وہ خود بھی کسی سے نہیں بنتا، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اسم جامد. تو اسم جامد کی مثالیں دیکھیں. حامد. اب حامد سے کوئی کلمہ نہیں بن رہا اور نہ اس سے کوئی کلمہ، نہ یہ کسی سے بنے اور نہ اس سے کوئی کلمہ بنتا ہے. اسی طرح دوات، نہ دوات اس سے کوئی کلمہ بنتے اور نہ دوات کسی کلمے سے بنائیں. ٹھیک ہے. اسی طرح درخت اور اسی طرح میز. پھر دیکھیں اب اسم مصدر. اب اسم مصدر میں نے کیوں کہا یہ اسم مصدر ہے؟ میں نے اس لیے کہا کہ یہ کام کے نام ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ اسم مصدر کی پہچان کیا ہے؟ اس کے آخر میں نا آتا ہے. جیسے جانا، نکلنا، پڑھنا، کھانا، بولنا. تو تیسرا اب دیکھیں، اب یہ دیکھیں کہ اب یہ پڑھنا سے پڑھنے والا، کھانا سے کھانے والا، بولنا سے بولنے والا، پڑھنا سے پڑھائی، بولنا سے بول. تو یہ اسم مشتق کیسے ہیں؟ اس لیے اسم مشتق ہیں کیونکہ یہ مصدر سے بنے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کس سے بنے؟ مصدر سے بنے ہیں. اب اسم مصدر بنانے کا قاعدہ دیکھیں. تو بیٹا اسم مصدر بنانے کا قاعدہ کیا ہوتا ہے؟ ویسے میں نے آپ کو بتایا بھی ہے، ابھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے، آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائے گا. یعنی وہ اسم جن کے آخر میں نا آتا ہو. اسم مصدر بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ کہ وہ اسم جن کے آخر میں نا آتا ہو، اور اگر نا ہٹا دیا جائے، نا کو اگر ہٹا دیا جائے تو کیا ہو؟ تو کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے، یعنی حکم کا صیغہ بن جاتا ہے. یعنی ایسا اسم جس کے آخر میں نا آتا ہو اس میں مصدر ہوتا ہے، اور نا کو اگر ہٹا دیا جائے تو کسی کام کا حکم دیا جاتا ہو. کیسے؟ اب دیکھیں یہ اس میں مصدر ہے اور یہ حکم کا صیغہ ہے. لڑنا سے لڑ، اب نا ہٹا دیا تو لڑ. ٹھیک ہے. اب مزید ہم کچھ مثالیں دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ سکے. اب یہ دیکھیں یہ سارے اس میں مصدر ہیں. کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے آخر میں نا آتا ہے اور یہ کام کا نام ہے. ٹھیک ہے. لڑنا کام کا نام ہے، مسکرانا، پڑھنا، بنانا. اور حکم کا صیغہ آپ دیکھیں، نا کو ہٹا دیا تو لڑ حکم دیا جا رہا ہے، نا کو ہٹا دیا تو مسکرا حکم دیا جا رہا ہے. اسی طرح پڑھنا میں سے نا کو ہٹا دیا پڑھ حکم دیا جا رہا ہے. بنانا سے نا کو ہٹا دیا بنا کیا دیا جا رہا ہے؟ حکم دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ایسا اسم جس کے آخر میں نا آتا ہو اور نا کو ہٹانے سے حکم کا صیغہ بنے، وہ اس میں مصدر کہلاتا ہے. بیٹا آگے درجہ ذیل الفاظ دیکھیں. اب آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ نا تو بہت سے حروف کے آخر میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اور نا جو ہے وہ بہت سے حروف میں آتا ہے، تو اس کا مطلب بہت سے مطلب الفاظ میں آتا ہے. اگر بہت سے الفاظ میں نا آتا ہے تو وہ بھی اس میں مصدر ہی ہوں گے. تو کیا وہ اس میں مصدر ہوں گے؟ تو یہ دیکھنے کے لیے ہم یہ چند مثالیں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں سپنا، اس کے آگے سے میں نے نا ہٹا دیا تو سب بن گیا. تانا، تانا کے آگے سے نا ہٹا دیا تا بن گیا. جتنا کے آگے سے نا ہٹا دیا جت بن گیا. گھنا کے آگے سے نا ہٹا دیا گھا بن گیا. بچھونا، بچھونا کے آگے سے نا ہٹا دیا بچھو بن گیا. اب بیٹا دیکھیں ہم نے
اس میں مصدر کے جو قواعد پڑھا تھا وہ قاعدہ کیا تھا کہ اگر نہ ہٹا دیا جائے تو حکم کا صیغہ بنتا ہے۔ اب دیکھیں اس میں سے کوئی آپ کو حکم کا صیغہ لگتا ہے؟ سب، تا، جت، گھا، بچھو، اس میں کوئی بھی حکم کا صیغہ نہیں ہے، یعنی کوئی کسی لفظ سے بھی حکم نہیں دیا جا رہا۔ تو پھر کیا ثابت ہوا کہ ان الفاظ کے آخر سے نہ ہٹایا تو یہ بے معنی لفظ رہ گئے۔ کیا رہ گئے؟ بے معنی لفظ رہ گئے۔ بیٹا اسی طرح اس میں مصدر کی پہچان دیکھیں تو اس میں مصدر کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ اس کے آخر میں ہمیشہ نہ آتا ہے اور نہ ہٹانے سے حکم کا صیغہ بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں مصدر کے آخر سے نہ ہٹا دیا جائے تو حکم کا صیغہ بن جاتا ہے، یہ اس میں مصدر کی پہچان ہے۔ اب دیکھیں اس میں مصدر سے اس میں مشتق بنانے کا قاعدہ، اس میں مصدر سے اس میں مشتق بنانے کا قاعدہ، تو اس میں مصدر سے نکلا ہوا اس میں مشتق، ٹھیک ہے، اس میں مصدر سے نکلا ہوا اس میں مشتق۔ اب اس میں مصدر دیکھیں اور اس میں مشتق دیکھیں۔ اس میں مصدر ہے لکھنا، لکھنا کیوں ہے؟ یہ کام کا نام ہے، ٹھیک ہے، اور لکھنا کے آگے سے اگر نہ ہٹا دیا جائے تو یہ لکھ رہ جائے گا، حکم کا صیغہ بن جائے گا۔ تو ثابت ہوا کہ لکھنا کیا ہے؟ اس میں مصدر ہے، ٹھیک ہے۔ جو اس میں مصدر کے رولز اور پہچان بتائی گئی تھی تو اس کے مطابق یہ کیا ہے؟ لکھنا اس میں مصدر ہے۔ تو لکھنا سے ہم نے الفاظ بنایا کیا؟ لکھائی، لکھنا سے لکھائی، تو اس میں مصدر سے کیا بنتا ہے؟ اس میں مشتق۔ تو لکھنا سے لکھائی کیا ہو گیا؟ اس میں مشتق۔ مسکرانا سے مسکراہٹ، مسکرانا اس میں مصدر اور مسکراہٹ اس میں مشتق۔ بیٹا اب اس میں جامد ایک نظر، اب ہم نے پہلے اس میں مصدر کے بارے میں سمجھا، اس میں مشتق کے بارے میں، پھر اس میں جامد کے بارے میں بھی تعریف میں نے آپ کو بتائی، مگر اب مزید تھوڑا سا آپ اس کو سمجھ لیں تاکہ آپ کو اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ بیٹا دیکھیں ایسے اسم جن کو تبدیل نہ کیا جا سکتا ہو، یعنی جن کو بدلا نہ جا سکتا ہو، نہ خود کسی سے بنے اور نہ اس سے کوئی اسم بنے، نہ خود کسی سے بنے اور نہ اس سے کوئی اسم یا کلمہ بنے، ٹھیک ہے، جیسے چٹان، تلوار، کتاب۔ اب یہ کسی سے نہیں بنتے، ایک چیز کا نام ہے، ٹھوس چیز ہے، اس کا نام ہے کتاب، تو وہ کتاب ہے، ٹھیک ہے، اس سے جو ہے اس کی جمع تو بن سکتی ہے مگر اس سے مزید الفاظ نہیں بنائے جا سکتے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو اس میں جامد کیا ہے کہ ایسا اسم جس کو تبدیل نہ کیا جا سکتا ہو، نہ خود کسی کلمے سے بنے اور نہ اس سے کوئی اسم بنے، ٹھیک ہے، کیا کہلاتا ہے؟ اس میں جامد۔ امید ہے کہ آپ کو جو میں نے یہ ٹاپک پڑھایا اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ چند تفہیمی سوالات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر آپ بھی تو آن لائن کلاسز ہیں تو اس میں جواب تو میں ہی آپ کو دوں گی مگر آپ یہ سوال خود سے بھی کیا کریں، ٹھیک ہے۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم کسے کہتے ہیں؟ کسی جگہ، چیز یا شخص کے نام کو اسم کہتے ہیں، جیسے حامد، دوات، مانسرہ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اسم کی کتنی قسمیں، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسم کی مختلف قسمیں، اسم کی قسمیں بناوٹ کے لحاظ سے، اسم کی قسمیں معنی کے لحاظ سے جس میں اس میں نکرہ اسم معرفہ آتے ہیں، اسم کی قسمیں جنس کے لحاظ سے جس میں مذکر مؤنث آتے ہیں، اسم کی قسمیں تعداد کے لحاظ سے جس میں واحد جمع آتے ہیں۔ تو آج ہم نے اسم کی قسم کون سی پڑھی؟ بناوٹ کے لحاظ سے۔ تو بیٹا بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی اقسام کتنی ہیں؟ تو بیٹا بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی اقسام 3 ہیں۔ کون کون سی؟ اس میں جامد، اس میں مصدر، اس میں مشتق۔ اس میں جامد وہ اسم جو خود نہ کسی کلمے سے بنے اور نہ اس سے کوئی کلمہ بنے، ٹھیک ہے، اس میں جامد، جیسے چٹان، تلوار، کتاب۔ اسی طرح اس میں مصدر وہ اسم ہوتا ہے جو خود تو کسی سے نہیں بنتا مگر اس سے جو ہے تو کلمے بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیسے؟ جیسے لکھنا۔ اب اس میں مصدر کی پہچان کیا ہے کہ اس کے آخر میں نہ آتا ہے اور اگر نہ ہٹا دیا جائے تو حکم کا صیغہ بن جاتا ہے، جیسے لکھ۔ تو اب اس میں مصدر سے کیسے لفظ بنائے جاتے ہیں؟ جیسے لکھنا سے لکھائی، لکھاوٹ، اس طرح کے، ٹھیک ہے۔ اس میں مشتق کس سے بنایا جاتا ہے؟ تو بیٹا اس میں مصدر سے اس میں مشتق بنایا جاتا ہے، اس میں مصدر سے اس میں مشتق بنایا جاتا ہے، جیسے لکھنا سے لکھائی، لکھاوٹ، مسکرانا سے مسکرایا یا مسکرائی یا مسکراہٹ، اس طرح کے الفاظ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے تھے تفہیمی سوالات۔ ابھی ہم اہم نکات کی طرف آتے ہیں۔ تو بیٹا آج ہم نے گرامر کے بارے میں پڑھا، گرامر قواعد اور
زبان کے قواعد اور اصول کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زبان کو سمجھنے کے لیے، لکھنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے کچھ قواعد ہوتے ہیں اور اصول ہوتے ہیں، ان کو گرامر کہتے ہیں، اور گرامر کے مختلف عنوان ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہم جملہ جو ہے وہ لکھنا پڑھنا اور بولنا سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ اسم کی اقسام، تو اسم کی اقسام بناوٹ کے لحاظ سے بھی ہوتی ہیں، معنی کے لحاظ سے بھی، جنس کے لحاظ سے بھی، تعداد کے لحاظ سے بھی۔ تو آج ہم نے اسم کی اقسام بناوٹ کے لحاظ سے پڑھی، ٹھیک ہے۔ تو اسم کی اقسام بناوٹ کے لحاظ سے کون کون سی ہیں؟ اسم جامد، اسم مصدر اور اسم مشتق۔ اسم جامد ایک نظر، تو بیٹا اسم جامد وہ اسم ہے جو خود تو کسی کلمے سے نہیں بنتا اور اس سے بھی کوئی کلمہ نہیں بنتا، ٹھیک ہے۔ جیسے دوات، اب دوات خود تو کسی کلمے سے نہیں بنا اور نہ اس سے کوئی کلمہ بنتا ہے نہ کوئی اسم بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اسم مصدر، تو اسم مصدر خود تو کسی کلمے سے نہیں بنتا مگر اس سے جو ہے بہت سے کلمے بنائے جا سکتے ہیں، بہت سے اسم بنائے جا سکتے ہیں، اور اسم مصدر سے ہی اسم مشتق بنایا جاتا ہے۔ اور اسم مصدر کی پہچان کیا ہے؟ اس کے آخر میں نہ آتا ہے، اور اگر نہ ہٹا دیا جائے تو کس کا صیغہ رہ جاتا ہے؟ حکم کا صیغہ رہ جاتا ہے۔ پھر آگے اسی طرح دیکھیں مصدر سے مشتق بنانے کا اصول کیا ہے کہ مصدر کی پہچان ہے کہ مصدر کے آخر میں نہ آتا ہے، اور مصدر سے مشتق کیسے بنایا جاتا ہے؟ یعنی جیسے لکھنا سے لکھائی یا لکھاوٹ، بولنا سے بولنے والا یا بول، اور اسی طرح سمجھنا سے سمجھنے والا، سمجھ یا سمجھا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہیں؟ مصدر سے مشتق بنانے کے اصول ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو جتنا بھی میں نے اسم کی اقسام بناوٹ کے لحاظ سے پڑھایا آپ کو ضرور سمجھ آئی ہوگی۔ تو بیٹا یہ جماعت ہفتم اور ہشتم دونوں کا ٹاپک تھا، اس لیے میں نے دونوں کلاسز کا نام جو ہے شروع میں لکھا ہے۔ بیٹا آگے دیکھیں، آگے جو ہے ہمارا گھر کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ تو گھر کا کام سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو کلاسز جون سے سٹارٹ ہوئی تھیں، آن لائن کلاسز 5 جون سے سٹارٹ ہوئی تھیں۔ بیٹا 5 جون کے بعد جتنا بھی کام آپ نے کیا ہے وہ آپ نے یقیناً پریکٹس رجسٹر پہ کیا ہوگا، یا آپ نے اسائنمنٹ پیجز پہ یا ورک شیٹ یا شیٹ پہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے، آنسر شیٹ پہ کیا ہوگا۔ وہ سارا کام آپ نے ایک جگہ پہ کلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور ہر سبجیکٹ کو علیحدہ ان کی پارٹیشن کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ پارٹیشن کرنے کے بعد آپ نے مارجن لائنز لگانی ہے، ان کے اوپر ڈیٹ لکھنی ہے، اور ڈیٹ لکھنے کے بعد آپ نے ان کو اپنے پاس محفوظ رکھنا ہے، اور ڈیلی جو ہم آن لائن کلاسز میں کام آپ کو دیتے ہیں وہ کام اس کے آگے آپ نے اردو کے جو آپ نے پارٹیشن کی ہوگی، اردو والی جگہ پہ آپ نے اردو کا لکھنا ہے، انگلش کا انگلش کی جگہ پہ، تو اپنے اپنے سبجیکٹ میں آپ نے وہ کام ڈیلی کا کرنا ہے۔ جیسے آپ کو ویڈیو ملے گی، آپ کو جو کام دیا جائے گا وہ آن لائن آپ اسی پریکٹس رجسٹر پہ کریں گے۔ پریکٹس رجسٹر پہ کرنے کے بعد آپ اس کی پکچر لیں گے، پکچر آپ ہمیں فارورڈ کریں گے، دوبارہ ہمیں بھیجیں گے، اور ہم وہ چیک کر کے آپ کے نمبر لگا کے آپ کو واپس آپ کے مارکس بھیجیں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی ان دنوں آپ نے ایسا ہی کرنا ہے، مگر وہ سارا کام آپ نے ہارڈ کاپی میں اپنے پاس سنبھال کے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ 24 جولائی تک آپ نے وہ کام سکول میں سبمٹ کروانا ہے۔ 24 جولائی کو آپ نے وہ کام سکول میں سبمٹ کروانا ہے۔ تو سافٹ میں تو وہ کام ہمیں مل چکا ہوگا، مگر ہارڈ میں وہ کام ہم دوبارہ سے چیک کریں گے، اور آپ کا جولائی کے منتھ کا منتھلی رزلٹ بنائیں گے اس کام کی بیس پہ، ٹھیک ہے۔ جو آپ کو ہوم ورک آن لائن کلاسز میں دیا جاتا تھا اور جو واپس لیا بھی جاتا تھا، اس کام کی بیس پہ جو ہے ہم 24 کو آپ کا رزلٹ بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور رزلٹ جو ہے وہ انشاءاللہ 29 تک آپ کو مل جائے گا۔ جو ہمارا جون کا ہوم ورک ہے وہ آپ کو ٹیچر اپنی نگرانی میں کروائیں گی۔ کب کروائیں گی جون کا ہوم ورک؟ وہ 6 اگست کو، عید الاضحیٰ کی چھٹیوں کے بعد 6 اگست کو ٹیچر اپنی نگرانی میں جون کا ہوم ورک کروائیں گی، اور میں خود آپ کو اردو کا ہوم ورک اپنی نگرانی میں کرواؤں گی، ٹھیک ہے۔ یہ تھی چند انسٹرکشن جو آپ کو دینی تھی، ٹھیک ہے۔ اب بیٹا آپ لوگ دیکھیں کہ آج آپ کا اس گھر کا کام کیا ہے۔ 10 اس میں مصدر آپ نے تلاش کر کے لکھنے ہیں جس کے آخر میں نہ آتا ہو، اور ان سے اس میں مشتق بھی بنائیں، ٹھیک ہے۔ جیسے لکھنا سے 2-3 بنا دیں، لکھائی، لکھاوٹ، اس طرح کے، ٹھیک ہے۔ خوش خط لکھنے ہیں، مارجن لائنز لگانی ہے، ڈیٹ لکھنی ہے، پھر وہ پکچر لے کے مقررہ وقت میں مجھے واپس بھیج دیں، میں چیک کر کے آپ کو نمبر دوں گی، ٹھیک ہے۔ بیٹا یہ کام آپ نے مطلب ڈیلی کا کام آپ نے ڈیلی ہمیں بھجوانا ہے۔ جو آپ ہارڈ کاپی میں بھیجیں گے وہ آپ 24 کو بھیجیں گے، ٹھیک ہے۔ اوکے بیٹا، امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔